पूछने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात खासतौर पर सिंध और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, मगर बल्दियाती हुकूमतों का दूर दूर तक पता नहीं है। पंजाब में तो बहुत ही दूर तक पता नहीं है। सिंध में अब कुछ बल्दियाती हुकूमत बनना शुरू हुई है। कराची के हवाले से अब डेवलपमेंट ये है कि कराची की बल्दियाती हुकूमत बन रही है। बिलाखिर इसके मेयर वसीम अख्तर जमानत पर रिहा हो चुके हैं। अब मसला शुरू हो रहा है असल, यानी कि इख्तियारात ना होने के बावजूद मसाइल कैसे हल किए जाए। क्या सिंध हुकूमत बराह रास्त इन मसाइल को हल कर सकती है? और ये लोग जिनको कि अवाम ने मुंतखब किया है और वो अवाम के वोट से मुंतखब आए हैं, क्या वो बेइख्तियार ही रहेंगे? और अगर वो बेइख्तियार रहेंगे तो सिंध की सूरत हाल और इसकी सियासी सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। ऐसा लगता है कि सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने ये देख लिया है। वो समझ गए हैं कि मसले का ये हल नहीं है। मसले का हल यही है कि जो बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार जो इलेक्शन जीत के आए हैं, इन मुंतखब लोगों को एम्पावर किया जाए, उनको इख्तियारात दिए जाएं और मसाइल का हल ढूंढा जाए। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इसकी इब्तिदा की है। हफ्ते को इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला हाउस में बल्दियाती अराकीन को बुलाया और एक सेमिनार से भी खिताब किया, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात की कि वो कोशिश करेंगे कि बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात भी दें, क्योंकि उन्होंने समझा कि इसके बगैर मसले का हल नहीं हो सकता। बहुत मुनासिब बात की चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने हफ्ते को। आपके जो मसले मसाइल होंगे, मैंने जैसे बताया जाम खान साहब से, मैंने कहा था कि इनको एम्पावर करना है हमने लोकल काउंसिल्स को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 3rd टियर के म्यूनसिपल वाले, टाउन वाले, इन सबको एम्पावर करना है। अगर ये एम्पावर्ड नहीं होंगे तो हमारी जो मैं चीफ मिनिस्टर जो कुछ चाहे करता रहे, आगे काम ट्रांसलेट नहीं होगा नीचे जाके। जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं, आप एक स्कीम बनाएं, इन बाकी जो सहूलतें देनी है, इसलिए कि अगर वो सहूलत नहीं होगी तो आप खिदमत नहीं कर सकेंगे लोगों की। और इसमें हम सबका कसूर है, आपका, मेरा, हमारे बड़ों का नहीं है कसूर। हमने तबाह किया अपने शहरों को, लेकिन अब हम सब साथ मिलकर इनको दुरुस्त करेंगे और सही करेंगे। बहुत ही मस्बत और पॉजिटिव अप्रोच लग रही है सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला की, जो सैटरडे को उन्होंने तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को और अहम लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मसाइल का हल इसमें है कि बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर किया जाए। उन्होंने इतराफ़ किया कि बल्दियाती हुकूमतों की अदम मौजूदगी की वजह से शहर को बहुत नुकसान हुआ है। 2013 में जब ये कानून सूबाई असेंबली ने पास किया, इलेक्शंस इसके तहत हुए। अब गलती किसकी है मैं नहीं जाना चाहता इसमें, कि जी वो इतने लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था इलेक्शंस का। आप लोग इलेक्ट हुए थे मेरे ख्याल है कब 2015 के सितंबर से शुरू हुए थे या अगस्त से शुरू हुई थी, पहले जो नॉर्दर्न पार्ट था सिंध का उसमें, और तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल लग गया जब तक के काउंसिल्स फाइनलाइज हुई। अब कसूर किसका है? मेरा है, आपका है, इलेक्शन कमीशन का है, तो छोड़ दें, लेकिन इससे नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए। सैयद मुराद अली शाह की ये इब्तिदा जो सैटरडे को उन्होंने की है, लेकिन जाहिर है कि ये मसला बहुत ही कठिन है, बहुत अहम है, क्योंकि ये इख्तियारात का मामला है और शहर ख़ास तौर पे कराची शहर तरस रहा है कि उसके मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए और सारा दबाव उन नुमाइंदों को है जो कि इलेक्शन जीत के आए हैं, जिनको कि कराची वालों ने वोट दिया, और उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। वो MQM जो कि इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान से शनाख्त रखती है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, और आज सिंध असम्बली में इस हवाले से, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात के हवाले से, हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आई। और ऐसा लगता है कि मुराद अली शाह ने इसी गर्मा गर्मी को वो समझ गए हैं, पहचान गए हैं, इसीलिए उन्होंने सैटरडे को इब्तिदा की, और आज जो माहौल है उसकी बड़ी अक्कासी हुई सिंध असम्बली में। वो
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्क जाके देखें आप जाके देखें कितना पैसा लगकर उसका इस वजह से वो बर्बाद हो गया, पार्क बर्बाद हो गया, इसी वजह से बर्बाद हो गया। वो अश्योरेंस दे रहे सर खाली क्या वो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर पब्लिक के नुमाइंदे, बाकी पूरी लोकल गवर्नमेंट जो हजारों आई है, आप मेयर की पोस्ट खत्म करें, चेयरमैन डीएमसी की पोस्ट खत्म करें, डिप्टी मेयर की भी पोस्ट खत्म करें। 2012 तक जो चाइना कटिंग होती रही इन लोगों ने की थी, कराची शहर के पार्कों को भेजा गया, अब ये कोई अच्छा काम होने जा रहा है, ये करने नहीं दे रहे काम। हमारी रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, चीफ मिनिस्टर साहब से भी, कि कराची के मसाइल हमारे सामने हैं, हम यहाँ से इलेक्ट होके आए हैं, रिटर्न में कुछ ना कुछ तो कराची वालों को दो, सी पैक में हिस्सा दो, कराची पैकेज दे दो कोई। जी हाँ, मसाइल दोनों जानिब है, दोनों जिम्मेदार हैं और जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा था ये जिम्मेदारी दोनों की है और अगर शहर कराची तबाह नज़र आता है तो महज इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत की नहीं है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। इस वक्त मगर सूरत हाल बहुत ही दगरगू है क्योंकि सिंध के नए बल्दियाती क़वानीन के तहत लोकल बॉडीज़ के पास यानी कि इन बल्दियाती हुकूमतों के पास अगर कुछ इख्तियार है तो वो या तो शहरी दफा का इख्तियार है या महकमा फायर ब्रिगेड का इख्तियार है, वो स्ट्रीट लाइट्स की सफाई कर सकते हैं, कौमी दिनों में शहर को सजाने का एहतमाम कर सकते हैं और स्लॉटर हाउस को देख सकते हैं, स्लॉटर हाउस की निगरानी वो कर सकते हैं, कोई पब्लिक टॉयलेट अगर कराची में है तो उसको वो देख लेंगे, कुत्ता मार मुहिम वो कर सकते हैं या इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। गोया के कराची के कलीदी मसाइल के हवाले से वो कुछ नहीं कर सकते, मगर इस पूरी सूरत हाल पर वो क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जवाब हासिल करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये फरमाइएगा कि जो सैटरडे को चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने बात की और उन्होंने सेमिनार किया चीफ मिनिस्टर हाउस में, काफ़ी मुनासिब बात वो कर रहे थे कि सबसे बुनियादी बात उन्होंने ये कही कि जब तक बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर नहीं किया जाएगा, उनको इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, मसाइल का हल नहीं हो सकता। इसका मतलब सोच तो मौजूद है चीफ मिनिस्टर के जहन में कि मसाइल का हल और बेहतरी की सिमत कहाँ से हो सकती है और बल्दियाती नुमाइंदों को शामिल किए बगैर ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको पॉजिटिव चीज़ कहेंगे? बहुत शुक्रिया कामरान भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा कराची के मसाइल की भरपूर अक्कासी करते हैं, हक़ाइक़ बयान करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कामरान भाई आपसे कहूँगा, आप मेरी इसमें इस्लाह करें। क्या 2010 में लोकल गवर्नमेंट SLGO 2001 ख़त्म हो रहा था तो क्या उसके बाद भी यही स्टेटमेंट नहीं है? क्या 2011 में हमने मुसव्वदे शेयर नहीं किए, 10-10 घंटे बैठ के चीफ मिनिस्टर में मीटिंग की, फिर 2011 में एक लॉ आ गया, फिर 12 में रिपील हुआ, फिर 12 में दूसरा बनाने की कोशिश की, फिर उसमें उस वक्त के बाबर ऐवान साहब भी दाखिल हुए, फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे, वज़ीर बल्दियात पहले के आगा सिराज दुरानी साहब थे, फिर शर्जील मेमन साहब थे। ये तो बयानात हम सुनते चले आ रहे हैं। मसला ये है कि आइन के आर्टिकल 140A की नफ़ी हुई है SLGO 2013 में। जो बात मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं वो बात गुज़िश्ता रमज़ान में बिलावल भुट्टो साहब ने हमसे बैठ कर की है, मुझसे की है बराह रास्त कि ये इख्तियारात वो देना चाहते हैं। इख्तियार मिलेगा कैसे? 3 मसले बुनियादी तौर पर हैं, तालीम, सेहत और लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पीने का पानी, कचरा और दीगर तमाम लवाजमात जो मसाइल हैं, मसाइल के लवाजमात हमारे सामने वो हैं। ये तीनों वजारतों को आपको मुंतकिल करना पड़ेगा, इख्तियारात देने पड़ेंगे। आज DMC स्कूल की तनख्वाह दे सकती है, टीचरों की तनख्वाहें दे सकती हैं, तनख्वाह आती है, चलिए बाथरूम का एक दरवाज़ा नहीं लगा सकती, पानी के नल का पैसा नहीं है उनके पास, स्कूलों का बात क्या हो रही है, हमने डिवॉल्व कर दिया। आज क्या किया देखें आप, पार्कों के सारे इख्तियार ले लीजिए, ये पार्क हम नेशनल कंपनीज़ को देंगे, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ आप DMCs के कोलैबोरेशन में भी दे सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एग्रीमेंट मैं आपको भेज दूंगा, 1 अरब रुपए का कामरान भाई कचरा उठेगा, जिसमें कच्ची आबादी शामिल नहीं होगी जो कराची का 40% हिस्सा है, इंडस्ट्रियल जोन शामिल नहीं होंगे। अब आप बताएं 1 अरब रुपए आप खर्च करेंगे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट अच्छा साहब, ये बात तो जाहिर है कि इसमें वजन है आप कह रहे हैं, मगर ये जो आपको वोट दिया है कराची के शहरियों ने और जो ये बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, अब ये कराची वालों ने अपना काम कर दिया, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया, आपको इलेक्ट कर दिया, आपको भेज दिया, आपका मेयर बन गया।
اب کس طرح سے حاصل کرنا ہے؟ انہیں تو اپنے مسائل کا حل چاہیے، اس کا کیا راستہ، کیا طریقہ، کیا ایکشن پلان آپ کو کرنا ہے، یہ اب آپ کا کام ہے. اب کیسے آپ ڈیلیور کریں گے؟ کب تک یہ رونا روتے رہیں گے؟ اور ڈیلیوری کب ہوگی پھر؟ یہ اس کے لیے وہ کیسے آپ حاصل کریں گے اختیار یا فنڈ یا پوزیشن جس سے کہ مسئلہ حل ہو؟ جی دیکھیں، آپ نے کیونکہ پہلا سوال مراد علی شاہ صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ مطمئن ہونے کا کہا تھا، تو میں نے آپ کو اس کے جواب میں پوری رودات سنائی. میں رونا نہیں رو رہا، ہم بڑا ڈٹرمننٹ ہیں. کراچی کے عوام نے اپنا کام کیا، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہے. کل 3:30 بجے پریس کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں. وسیم اختر بھائی اس پریس کانفرنس کو کریں گے اور کل ہم روڈ میپ کا آغاز کریں گے. بغیر اختیار کے، بغیر وسائل کے جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا اس کا آغاز کریں گے. یقیناً یہ اس میں کوئی حتمی ڈائریکشن نہیں ہے، لیکن کل 3:30 بجے کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ملا، ہم رونا بھی نہیں گا رہے. ہم اپنی ڈیمانڈ جاری رکھتے ہوئے براہ راست میئر کیونکہ جیل سے باہر آئے ہیں، ان کی ٹیم کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ہم ان کی کیپٹن شپ میں کراچی میں کام کا آغاز کر رہے ہیں. میڈیا سے گزارش ہے وہ ہمارا ساتھ دیں، منسٹر لوکل گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ساتھ دیں، KWSB سے ہماری گزارش ہے، واٹر بورڈ جو کہ اس وقت میئر کے تحت نہیں ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں. تو اب نیت ہمیں یہ پتہ چل جائے گی کامران بھائی کہ اگر ہم انیشیٹو لیتے ہیں تو سندھ حکومت اگر کہیں سمجھتی ہے کہ واقعی ہم بغیر وسائل کے کام کرنا شروع کیے تو وہ کہاں ہمیں وسائل دیتی ہے، یہ واضح ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ اظہار الحسن، قائد حزب اختلاف. کہتے ہیں کل سے ایکشن پلان کا آغاز کر رہے ہیں. کراچی والے منتظر ہیں کہ وہ ایکشن پلان کیا ہوتا ہے، شاید ان کے مسئلے کا حل کچھ نکلنا شروع ہو. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. سندھ میں تو کچھ بننا شروع ہوا، کراچی کی حکومت بن رہی ہے. پنجاب کے شہروں میں دور دور تک پتہ نہیں ہے وہ بلدیاتی حکومتیں کہاں گئی، وہاں کے بڑے شہروں کے میئر کہاں گئے. یہ پوچھتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. سندھ میں تو بلدیاتی حکومتوں کی کچھ جھلک نظر آنی شروع ہوئی ہے انتخابات کے 1 سال بعد، لیکن پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا جو تیسرا اور آخری مرحلہ تھا وہ پچھلے سال 5 دسمبر کو مکمل ہو گیا تھا. وہ بھی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ لاہور، نہ راولپنڈی، نہ فیصل آباد، نہ سیالکوٹ، کسی بھی شہر میں بلدیاتی حکومتیں ابھی تک فعال نہیں ہو سکی ہیں. پنجاب کے شہر بلدیاتی حکومتوں سے محروم ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے مخصوص نشستوں پر شیڈول آنے کے بعد پنجاب حکومت نے لوکل باڈیز ایکٹ میں 4 ترامیم کر دی تھی اور یہ بنیاد بن گئی جس کی بنیاد پر ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا. اپوزیشن پارٹیز لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی اور وہاں پر اس حوالے سے 10 ماہ تک یہ معاملہ پھنسا رہا. آخر کار وزیر اعظم نواز شریف کے حکم پر گورنر پنجاب نے حالیہ دنوں میں ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے بعد یہ ترامیم واپس لی اور اس طرح تقریباً 10 ماہ اس معاملے میں گزرنے کے بعد اب مخصوص نشستوں پر الیکشن کی راہ ہموار ہو چکی ہے اور اب مخصوص نشستوں پہ الیکشن ہوں گے اور پھر بلدیاتی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی. یہ اس کے باوجود ہے کہ مسلم لیگ نے پنجاب سے 3291 نشستیں حاصل کی تھی. وہ راولپنڈی، لاہور، ملتان، قصور، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، فیصل آباد سمیت پنجاب کے اکثر اضلاع میں اپنی حکومت بنا سکتی ہے، مگر اس کے باوجود اس قسم کا تعطل واضح طور پہ لگتا ہے کہ حکومت اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس لیول تک اختیارات منتقل نہیں کرنا چاہتی. پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی مخصوص نشستوں پر الیکشن کا عمل 9 روز قبل یعنی کہ 19 تاریخ کو مکمل ہوا ہے، جہاں 70% نشستیں مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہیں، لیکن ابھی تک بلدیاتی حکومت بننے میں فی الحال ابھی تک کوئی اس میں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب حبیب اکرم نے، جو ہمارے ممتاز پروگرام دنیا نیوز کے ممتاز پروگرام. سوال یہ ہے کہ اینکر بھی ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی. کیا وجہ ہے حبیب اکرم صاحب ابھی تک نہیں بن پا رہی ہیں بلدیاتی حکومتیں؟ یہ جو تاخیر در تاخیر ہوتی جا رہی ہے، کیا مختصراً کیا وجہ ہے اس کی؟ خان صاحب، اس وقت ہمارے جو ریزرو سیٹس ہیں پنجاب کی تمام میونسپل کارپوریشنز میں، میونسپل کمیٹیز میں، وہ ریزرو سیٹس کے الیکشن مکمل ہو چکے ہیں اور تاخیر بھی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ریزرو سیٹس کے بارے میں معاملہ عدالت کے پاس چلا گیا تھا کہ جو اپوزیشن والے تھے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اور PMLQ کے کچھ لوگ تھے، وہ ایک پٹیشن لے کے چلے گئے تھے عدالت میں اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں بلکہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہونے چاہیے. جبکہ حکومت کا خیال یہ تھا کہ جس نسبت سے
جس تناسب سے کسی نے نشستیں حاصل کی ہیں کسی بھی باڈی میں اسی تناسب سے اس کو ریزرو سیٹیں مل جائیں. تو جیسے یہ معاملہ طے ہوا تو اس کے بعد پھر یہ الیکشن ہونا شروع ہو گئے. حبیب صاحب ایک چیز دیکھیے کہ حکومت پہلے تو بلدیاتی الیکشن نہیں کرا رہی تھی. پنجاب کی حکومت پاکستان مسلم لیگ بالکل انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی تھی اور پھر ایک نئی قانون سازی کر دی, پھر وہ تعطل بن گیا. دل نہیں لگتا ایسا پنجاب حکومت کا کہ وہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرے, بلدیاتی حکومت کو منتقل کرے. یہ کم از کم مسلم لیگ نون پنجاب کا تو یہ خیال نہیں تھا. اگر آپ گورنمنٹ کی نیت کے بارے میں یوں بات کریں گے کہ پی ایم ایل این مجموعی طور پر وفاق سے لے کے صوبے تک کیا وہ ایک ہی پیج پر تھی اس معاملے پہ, تو یہ میں اس پہ کہوں گا کہ ایسا تاثر ٹھیک نہیں ہوگا. جو بنیادی رکاوٹ آ رہی تھی وہ پنجاب حکومت کی طرف سے آ رہی تھی, جبکہ وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف بار بار اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ آپ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ جلد از جلد مکمل کرائیں. اور میری معلومات یہ ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے وزیر اعظم نے خود وزیر اعلیٰ سے اور پنجاب حکومت کو براہ راست بھی پنجاب حکومت کے جو دیگر اعضاء ہیں انہیں کہا کہ آپ جلد از جلد یہ معاملہ مکمل کروائیں. تو اس کے بعد سے یہ پروسیس جو ہے اس میں کچھ تیزی آتی ہوئی محسوس ہوئی ہے. اچھا, اور یہ عدم دلچسپی اس کے باوجود ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے ہیں, انہی کی حکومتیں بنیں گی شہر میں, اس کے باوجود دل نہیں مانتا پنجاب حکومت کا کہ وہ بلدیاتی حکومتیں بنیں اور اختیارات پہنچانے کی کچھ بات کریں. اس میں ایک بالکل اپنے لوگوں کو ہی پاور ڈیوالو ہوگی, لیکن اس میں ہمیں ایک اور چیز جو مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں جتنا سموتھ ٹرانزیشن نظر آ رہی ہے نا, کہ اگر ہم لاہور کو دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ بہت آسانی ہے حکمران جماعت کے لیے کہ وہ یہاں پر اپنی حکومت بنا لے گی, تو یس لاہور میں تو شاید کوئی چون و چراغ کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. لیکن اس کے علاوہ گجرات اور میاں والی کو گجرات میاں والی اور رحیم یار خان کی ڈسٹرکٹ کونسل کو چھوڑ دیں تو باقی جو 33 اضلاع ہیں اور ان کے اندر 33 اضلاع کے اندر 33 ضلع کونسلز ہیں, اس کے بعد تقریباً کوئی 150 کے قریب میونسپل کمیٹیز ہیں. یہ ان سارے جگہوں پر ایم این ایز اور ایم پی ایز جن کا تعلق اگین حکمران جماعت سے ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ڈیگرز ڈرون ہیں. مثال میں اس کی دے سکتا ہوں کہ بہاول نگر میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایم این اے جس کیمپ کو سپورٹ کر رہا ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے, اور جبکہ پی ایم ایل این کا ایم پی اے کسی دوسرے کیمپ کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح ملتان میں آپ نے دیکھا کہ ملتان میں بھی جو ریزرو سیٹ کے الیکشن ہوئے اس میں ملتان کے ضلعی صدر جو مسلم لیگ نون کے ہیں محمد بلال بٹ بڑے سینئر کارکن ہیں, انہیں پی ایم ایل این نے شیر کے نشان پہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ منتخب کروانا چاہا, لیکن وہاں پر ایم این ایز اور ایم پی ایز نے گٹھ جوڑ کر کے اپنے ہی ٹکٹ ہولڈر کو ہروا دیا. نہ صرف انہیں ہروا دیا بلکہ باقی کئی اور لوگوں کو بھی ہروا دیا. بہت ہی مشکل سچویشن ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستانی روپے کی قدر میں ڈرامائی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے. آج اوپن مارکیٹ پہ پاکستانی روپے اچانک $108.40 کا ہو گیا ہے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک میں افواہیں گرم ہیں کہ حکومت پاکستان بھی اس قسم کے اقدامات کرنے والی ہے جیسے کہ بھارتی حکومت نے, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا ہے. افواہیں گرم ہیں کہ ملک میں لاکر سیل کیے جا رہے ہیں. یہ بھی خبر ہے کہ شاید 5,000 کا نوٹ اور 40,000 کا باؤنڈ ختم کیا جا رہا ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ بے نامی اکاؤنٹس یا نان فائلرز کے بینک اکاؤنٹس پہ کریک ڈاؤن ہوگا. اور اسی حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح سے سونے کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کی خریداری کے لیے ڈالرز لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں. ڈالر کی خریداری کی وجہ سے اس وقت آج پاکستان میں روپے کی قیمت میں ڈرامائی کمی آئی ہے اور پچھلے 3 سال میں پہلی بار $1 کے مقابلے میں روپے کی قیمت $108.40 ہو گئی ہے اوپن مارکیٹ میں, جبکہ انٹر بینک یعنی سرکاری ریٹ $140.80 تھا اور $4 کا فرق آ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک ریٹس کے اندر. اس کے علاوہ جو دوسرا منڈی ہوتی ہے کرنسی کی یعنی کہ ہنڈی یا حوالہ, اس میں لگتا ہے اس پہ اطلاعات کے مطابق آج $1 جو تھا وہ $111 تک کا ہو گیا تھا. یہ ایک خطرناک صورتحال ہے جس نے جنم لیا ہے اور ایک بھیانک افواہوں کا بازار ہے جو گرم ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ہی آگے آنا پڑے گا, ورنہ لوگ دھڑا دھڑ ڈالر خرید رہے ہیں اور ڈالر کی خریداری میں ایک پاگل پن سا دیکھنے میں آیا جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا ہے. مگر اس کے اثرات بھی ہے. پاکستان کے پاس پاکستان کا بے پناہ بیرونی قرضہ ہے
ہے اور اس قسم کی روپے کی گراوٹ سے پاکستان کے بیرونی قرضے میں فوری طور پہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو کہ پھر دیکھنے میں آیا ہے، اور اس وقت ہی پچھلے 2 دنوں کے دوران 146 ارب روپے کا بین الاقوامی قرضہ پاکستان کا بڑھ چکا ہے، اور پچھلے 27 دن کے دوران تقریباً 2.5 روپے کمی ہوئی ہے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب محمد سہیل نے۔ سہیل صاحب، صرف ریومرز ہیں یا اور بھی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے روپی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تو گلوبل سینیریو ہے۔ امریکہ میں جو ایک ان ایکسپیکٹڈ جیت ہوئی ٹرمپ صاحب کی، تو وہاں کافی بڑا چینج آیا ہے امریکہ میں اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہاں فسکل سٹیمولس یا فسکل ایکسپینشن ہوگا، وہاں لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا، وہاں پہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ہوگی، جس کی وجہ سے جو وہاں کا 10 سال کا جو بانڈ ہوتا تھا جو 1.8 لیکن سہیل صاحب یہ بتائیے ہمارا روپیہ کیوں ورلڈ کی وہاں جو ہوگی ہم کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ میں اسی پر آ رہا تھا کہ اس وجہ سے وہاں کی کرنسی جو ڈالر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ جو US ڈالر ہے وہ 14 سال کی اونچی سطح پر ہے اگینسٹ جو باسکٹ ہوتی ہے کرنسیز کی۔ ین کے اگینسٹ جو ڈالر ہے ایک ماہ میں 8% بڑھ چکا ہے، انڈین روپی کے اگینسٹ 4% بڑھ چکا ہے۔ اس طرح آن این ایوریج 4 سے 5% دنیا بھر کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہیں۔ پاکستان کی کرنسی جو پچھلے 3 سال سے اتنی زیادہ نہیں گری، تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ حکومت انٹر بینک کا ریٹ کو گرا دے گی۔ چونکہ حکومت نے نہیں گرایا تو اب جو انویسٹر ہیں یا جو سرمایہ کار ہیں یا جو اسپیکولیٹر ہیں ان کے پاس بہت لیکوڈیٹی ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان کے نان فائلر ہیں، ان کے اکاؤنٹس پہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، انہوں نے کیش نکالا، ڈالر خرید لیا۔ یہ خبریں ہیں کہ یار انپریڈکٹیبل سچویشن ہے، حکومت کوئی کریک ڈاؤن نہ کر دے، 5,000 پہ 40,000 پہ انہوں نے جا کے ڈالر خریدنا شروع کر دیا، اور یہ وہ صورتحال ہے۔ پھر پاکستان میں زر مبادلہ کی ترسیل میں کمی آئی ہے پراپرٹی کی وجہ سے، وہ صورتحال ہے، غیر ملکی زر مبادلہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے جو ہے ڈالر پہ روپی پہ پریشر آیا ہے۔ یہ بھی فیکٹرز ہیں، مگر مین فیکٹر یہ تھا کہ امریکی ڈالر بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا اور پاکستان جو ہے اس کے ساتھ اسٹرانگ ہو رہا تھا، تو یہ ایک امید کی جا رہی تھی، اسی لیے سرمایہ کار نے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ انٹر بینک بھی ڈی ویل ہو جائے گا، خریداری شروع کی۔ جہاں تک آپ نے بتایا کہ ایکسپورٹس کا گرنا بہت بڑا چیلنج ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے اسٹیٹ بینک گورنر نے کہا تھا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، جس کے لیے ایک ایکسپورٹ پیکج کا یا ٹیکسٹائل پیکج کی بات کی جا رہی تھی، وہ بھی نہیں آیا۔ تو انویسٹر نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پیکج نہ دے، ٹیکسٹائل کو سبسڈی نہ دے اور ڈی ویل کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ یہ حکومت کی اور سینٹرل بینک کی ملی بھگت ہے، جس نے کہ اب کہا کہ پوری دنیا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایکسپورٹس تو بڑھ نہیں رہی، لیکن کم از کم ہم اپنے روپے کی قدر ہی گرا دیں جس سے کچھ سانس آئے۔ تو یہ ایک انٹینشنل چیز بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستانی روپے کی قدر کو گرایا جا رہا ہے، اب انٹر بینک میں بھی قیمت گرا دی جائے گی۔ دیکھیے، یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اسٹریٹجی ہے، مگر یہ جو سمت جاری ہے انٹر بینک مارکیٹ کی، اوپن مارکیٹ کی 108 یا 108 سے اوپر ہو گیا ہے، یہ کوئی تعجب خیز نہیں ہے، اور اگر آج نہیں تو کچھ ماہ بعد یا کچھ عرصے بعد حکومت کو یہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کچھ عرصے پہلے IMF کا جو ریویو تھا، آخری ریویو پاکستان کا، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ پاکستانی کرنسی بہت زیادہ اوور ویلیو ہے۔ تو میرے خیال میں یہ گرنا جو ہے، سہیل صاحب، کیونکہ ہمارا اتنا ہیوی ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، بین الاقوامی قرضے ہیں، یہ 1 روپے کی بھی گراوٹ جو ہے یہ ہمارے قرضوں میں بے پناہ اضافہ کر دیتا ہے، تو ہماری کمر تو اس صورت میں بھی ٹوٹتی ہے۔ نہیں، یہ بالکل آپ نے بجا کہا، مگر دوسری جانب ایکسپورٹس کا بہت زیادہ گر جانا، ابھی آپ نے کہا کہ حوالہ جو ہو رہا ہے دبئی کا 111 پہ ہو رہا ہے، تو جو ریمیٹنس آنی تھی وہ کون 104 روپے 80 پیسے پہ بھیجے گا، 111 پہ بھیجیں گے، تو حکومت کو بہت ساری چیزوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ حکومت کا ڈیٹ بڑھ جائے گا، ڈیٹ سروسنگ بڑھ جائے گی، مگر دوسری جانب جو ریمیٹنس افیکٹ ہو رہی ہیں، جو ایکسپورٹس افیکٹ ہو رہی ہیں، جو پاکستان کی کرنسی کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا ہے، اس کے بھی ریپرکشنز ہوتے ہیں۔ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت حکومت کسی بھی طور پہ انٹروین کرے گی اور اس گرتی ہوئی قدر کو روکنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ شاید اس کے لیے اس میں ایک راحت ہے؟ نہیں، انٹروین کرنا تو بڑا آسان ہے، حکومت کے پاس $25 بلین ہیں اور کافی عرصے سے حکومت تو ڈالر خرید رہی ہے، سینٹرل بینک ڈالر خرید رہی ہے مارکیٹ سے، تو کوئی $200-400 ملین پمپ ان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر میرے خیال میں سینٹرل بینک بھی بڑے کوشش ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ دنیا بھر کی کرنسی جو پاکستان کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کی کرنسی جب ڈی ویلیو ہو گئی ہے تو کیا پاکستان کو ڈی ویلیو کرنا چاہیے کہ نہیں؟
بہت بہت شکریہ. محمد سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ عالمی صورتحال ایسی ہے کہ روپے کی قدر گرنی چاہیے پاکستان کی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومت کی اور سینٹرل بینک کی، اسٹیٹ بینک کی ملی بھگت سے روپے کی قدر گرائی جا رہی ہے. وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری اہم ترین خبریں جاری رہیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. لیفٹیننٹ جنرل سفر معاف کیجیے گا، پاک فوج میں تبدیلیوں کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے. جنرل باجوہ نے اپنی تبدیلیوں کے سفر کے لیے نئی ٹیم کا انتخاب کرنا شروع کر دیا ہے. گو کہ کل وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا باقاعدہ عہدہ سنبھالیں گے، لیکن آج انہی کی خواہش پر اس سب سے اہم تبدیلیوں کا آغاز ہوا ہے، اور اس طرح سے پاکستان آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے کوئٹہ کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کی تعیناتی کی گئی ہے. گو کہ سرکاری طور پر اور آفیشلی یہ تعیناتی ہوئی ہے حکم سے جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے حکم پر، لیکن آج کی یہ تعیناتی اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے جو جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے کر رہے ہیں. اسی دوران کیونکہ یہ تبدیلی ہو گئی ہے، کوئٹہ کے کور کمانڈر کی حیثیت سے لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا کی تعیناتی ہوئی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کے حکم سے ہوئی ہے. نئے چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کے حکم سے اب لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا کوئٹہ کے کور کمانڈر ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا اس سے پہلے پاکستانی فوج کے ملٹری سیکرٹری تھے. جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یہ وہ پوزیشن ہے جو پاکستانی فوج کے آفیسرز کی ٹرانسفر، پوسٹنگز اور پروموشنز کو دیکھتی ہے. بہت اہم پوزیشن ہے، اور اس طرح سے اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے جس کی باقاعدہ فارمل ابتدا کل ہوگی، اور کل جنرل راحیل شریف کا دور ختم ہوگا اور اس طرح سے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا. جنرل راحیل شریف کے دور کے اختتام پر چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد اب تاریخ دان کا کام ہے، اب سے لے کے آئندہ آنے والی نسلوں تک جنرل راحیل شریف کے دور چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں تبصرے ہوتے رہیں گے. مورخ اس کے بارے میں مختلف رائے قائم کرتے رہیں گے، اور یہ بات بہرحال ہے ضرور کہ جنرل راحیل شریف کی پہچان پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کمانڈرشپ کرنا سب سے اہم پہچان ہے. پاکستان کو دہشت گردی کے جو گہرے بادل چھائے ہوئے تھے سن 2013 میں، ان کو ختم کرنے میں جنرل راحیل شریف کا کلیدی کردار رہا ہے. پاکستانیوں میں انہیں ہیرو کا درجہ حاصل ہوا. دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں بھرپور کامیابی حاصل کرنے میں، گو کہ یہ جنگ جیتنا ابھی دور ہے، ابھی اس کی مکمل کامیابی دور ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سفر جاری رہے گا نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے دور میں بھی. لیکن یہ بات بہرحال کہی جا رہی ہے کہ سول ملٹری ریلیشن کے لحاظ سے جنرل راحیل شریف کا دور کوئی بہت ہی سنہرا دور نہیں تھا، اور پاکستان کی اب تک کی تاریخ کے حوالے سے تسلسل نظر آتا ہے. فوج اور سول حکومت کے درمیان کبھی بھی مثالی تعلقات کہے تو جاتے ہیں مگر رہے نہیں ہیں، اور اس میں سوچوں کا فرق ہوتا ہے. منتخب حکومتوں کا، جمہوری حکومتوں کی سوچ کا فرق ہوتا ہے. فوج کی مستند انسٹیٹیوشنل رائے ہوتی ہے، اور فوج کے مستند انسٹیٹیوشنل جو سوچ ہوتی ہے، پالیسی ہوتی ہے، اس کا آپس میں ملاپ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے فرکشن رہتی ہے. اور وہ دور اور وہی اسی قسم کا ایک ایسا دور، ایک ایسی تعلقات جس میں کہ ٹینشن ہوتی ہے، یا جس میں کسی مختلف معاملات پہ ٹینشن ہوتی ہے. جنرل راحیل شریف کا دور اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کے ساتھ ان کی سول حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات اسی کا ایک تسلسل تھے جو جنرل کیانی کے دور میں نظر آیا جب وہ 6 سال تک چیف آف آرمی اسٹاف رہے. لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ مثالی تعلقات تھے. یہی صورتحال فوجی دور میں بھی رہی ہے، اور فوجی دور کے ہینڈ پک پرائم منسٹرز کے ساتھ بھی فوجی سربراہان کے ہمیشہ سے مثالی تعلقات نہیں رہے، اور ایک لمبی اس کی تاریخ موجود ہے، محمد خان جنیجو سے لے کے میر ظفر اللہ خان جمالی تک اور پھر جناب شوکت عزیز تک ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جنرل راحیل شریف اور جناب نواز شریف کا دور جو تھا
وہ ان کے تعلقات کو ہم مثالی کبھی نہیں کہہ سکتے، اور اس حوالے سے کہا تو ضرور جا رہا ہے کہ مثالی تھے، لیکن سب کچھ اچھا نہیں تھا، اور سب کچھ اچھا کئی محاذوں پہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے ابتدا ہو گئی تھی تعلقات میں خرابی کی جب جنرل راحیل شریف نے جب ایز چیف آف آرمی اسٹاف اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ وہ زمانہ تھا جب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلی بار سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ حکومت کا یہ فیصلہ فوج کے لیے ایک بہت ہی کٹھن ماحول تھا، اور آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ پاکستان میں پہلی بار قائم ہوا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف تھے۔ جنرل راحیل شریف بہرحال جنرل پرویز مشرف سے ان کے اپنی سروس کے دوران قریبی تعلقات رہے تھے، اور جنرل پرویز مشرف کے جنرل راحیل شریف کے بھائی میجر شبیر شریف شہید سے بھی خصوصی تعلقات تھے، خاندانی تعلقات تھے، بھی پروفیشنل تعلقات بھی تھے، فوج بھی پریشر میں تھی، اور ابتدا ہو گئی تھی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ حالات میں کسی قسم کی کڑواہٹ کی، کیونکہ جنرل راحیل شریف کی درخواست تھی وزیر اعظم سے، ان کی خواہش تھی، اور فوج کا یہ خیال انہوں نے کمیونیکیٹ کیا وزیر اعظم کو کہ بہتر ہے سفر کو آگے بڑھایا جائے، جنرل پرویز مشرف کو اب اس معاملے سے نہ الجھایا جائے، ان کو ملک سے باہر جانے دیا جائے۔ لیکن وزیر اعظم نے اپنی اصولوں کی بنیاد پر اور خالصتاً اصولوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات مسترد کی، اور پھر وہ سفر شروع ہوا جسے ہم مشکل کا سفر کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی سفر کے آغاز میں جنوری 2014 میں جنرل راحیل شریف کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے 2 مہینے کے اندر جنرل پرویز مشرف اچانک چک شہزاد سے عدالت جاتے ہوئے AFIC یعنی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل ہو گئے، اور اس طرح سے وہ خصوصی عدالت میں پیش نہیں ہوئے جو کہ انہیں طلب کر رہی تھی غداری کے مقدمے میں۔ اور یہ بات واضح تھی کہ جنرل پرویز مشرف اتنے سنگین علیل نہیں تھے کہ وہ 3 مہینے تک آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا جب یہ طے ہو گیا تھا کہ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب جنرل پرویز مشرف کو باہر جانے دیا جائے، اور اس کے لیے 31 مارچ کی تاریخ طے تھی۔ متحدہ عرب امارات سے خصوصی طیارہ اسلام آباد کے چکلالہ ایئرپورٹ پہ موجود تھا، لیکن وزیر اعظم جناب نواز شریف کے پاس جب یہ بات پہنچی، ان کے قریبی ساتھیوں جناب چودھری نثار علی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف کے توسط سے انہوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا، اور اس طرح سے پھر ایک اور بڑی رکاوٹ سامنے آئی، اور فوج اور سول حکومت کے درمیان تعلقات میں ایک رخنا پیدا ہوا۔ اگلی صبح ہی جناب پرویز مشرف کراچی منتقل ہو گئے اپریل کی 1 تاریخ کو 2014، جہاں پر وہ 2 سال تک کراچی میں مقیم رہے، مگر وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور ان کا معاملہ فوج اور سول کے درمیان تعلقات میں ایک کانٹے کی طرح سے موجود رہا، اور یہ جاری رہا 18 مارچ کو اس سال تک، جب ان کا نام ECL سے اچانک نکالا گیا، وہ بیرون ملک روانہ ہو گئے، مگر ان کی روانگی بھی وزیر اعظم نواز شریف کو بہت زیادہ انہوں نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا، وہ بہت زیادہ اس پہ خوش نہیں تھے۔ گویا اس پورے معاملے میں حکومت اور جنرل راحیل شریف کے درمیان تعلقات میں ہمیشہ ایک رخنا رہا ہے۔ یہ اس نے تعلقات کو ہر لحاظ سے اس میں تلخی گھولی ہے، اور یہ ہمیشہ برقرار رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف بھی اس کے بارے میں خود کہتے رہے ہیں۔ فوج تو میری فوج ہے، میں اس کے سربراہ رہا ہوں، تو اس میں کوئی عجوبہ تو نہیں ہے اگر وہ مجھے پسند کرتے ہیں یا مجھے سپورٹ کرتے ہیں یا میرے ویل وشرز ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں، اس میں کیا عجوبہ کیا ہے؟ وہ واٹ از دا اسٹرینج تھنگ؟ اور پھر مرحلہ تھا جب جنرل راحیل شریف کے پہلے 6 مہینے تھے، پاکستان میں دہشت گردی کے بھرپور حملے ہو رہے تھے، دہشت گردی چھائی ہوئی تھی، اور وہ سلسلہ جو جنرل اشفاق پرویز کیانی کے اس دور میں جاری تھا وہ مسلسل جاری تھا۔ دہشت گرد لگتا تھا کہ چھائے ہوئے ہیں۔ اس دوران سیاسی لیڈرشپ کی خواہش تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے، خاص طور پہ حکومت کی بھرپور خواہش تھی وزیر اعظم نواز شریف کی کہ اس مسئلے کا مذاکراتی حل ڈھونڈا جائے، کیونکہ اس کا جنگی حل شاید مسئلے کو بہت زیادہ گنجلک کر دے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس معاملے میں جنرل راحیل شریف کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، جبکہ ابھی بھی مذاکرات کی بات ہو رہی تھی۔ 15 جون 2014 کو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کا وہ پریس ریلیز سامنے آیا جس میں بتایا گیا کہ ملک میں آپریشن ضرب اب شروع کر دیا گیا ہے، حربی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور عسکری کارروائیاں قبائلی علاقوں میں شروع ہو گئی۔ یہ بات اس زمانے میں عام تھی کہ یہ فیصلہ بہرحال چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کیا
کہ اب اس میں مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح سے یہ آپریشن ضرب عرض شروع ہو گیا، اور اس کا اعلان اور ابتدا فوج کی جانب سے کی گئی، اور اس کا باقاعدہ اطلاع انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی جانب سے دیا گیا۔ اس کے بعد ہی یہ صورتحال پیدا ہوئی جب اسلام آباد میں دھرنا ہوا 2014 میں، اور یہ وہ معاملہ تھا جس نے کہ ایک بار پھر شدید تلخی گھولی فوجی اور سول تعلقات کے حوالے سے، کیونکہ اس دھرنے کے دوران اور اس کے بعد حکومت کی اعلیٰ ترین شخصیات کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس دھرنے میں خاص طور پہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا، اور اس وقت کے سابق وزیر ماحولیات مشاہد اللہ خان نے بلا لپیٹے بلا لگی لپٹی یہ بات کہہ دی اپنے ٹی وی انٹرویوز میں اور دوسرے انٹرویوز میں کہ اس دھرنے میں ان کے بقول آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے عمران خان کو حکومت گرانے کے لیے دھرنے پر اکسایا تھا، اور اس کے پیچھے آئی ایس آئی موجود تھی، اور یہ وہ معاملہ تھا جو کہ حکومت کی اعلیٰ ترین سطح کی جانب سے آیا۔ گو کہ حکومت کی ان اہم شخصیات نے ہمیشہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ آئی ایس آئی کے سربراہ نے یا کچھ اور جنرلز نے عمل کیا تھا، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف اس میں شریک نہیں تھے، اور اسی پورے ماحول میں لیفٹیننٹ جنرل ظہیر اسلام نومبر 2014 تک آئی ایس آئی کے سربراہ رہے، اور یہ پورے ماحول کے حوالے سے جو تلخی تھی وہ برقرار رہی، اور کیونکہ لیکن اس سب کے باوجود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ تمام باتیں شاید غلط فہمی پر ہیں، اسی لیے جنرل ظہیر الاسلام کو باقاعدہ ان کی مدت ملازمت پہ فوج سے وہ ریٹائر ہوئے اور باعزت فوج سے ریٹائر ہوئے، لیکن یہ پورا معاملہ فوج اور حکومت کے درمیان شدید تلخی کا باعث رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت کے اہم ترین لوگ اس میں ذمہ داری فوجی قیادت کی ڈالتے تھے، گو کہ کبھی سلسلے میں جنرل راحیل شریف کا نام نہیں لیا گیا۔ وہ میٹنگ اس لیے ہوئی کہ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید آئی بی نے ٹیپ کی تھیں، اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں، اس میں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کیسے، میں نے خود تو نہیں سنی، لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں، کئی لوگوں کی آوازیں تھیں، لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی۔ ابھی آپ صرف جنرل پاشا کا نام لے رہے ہیں، جنرل ظہیر کا نام آپ اس وقت نہیں لینا چاہ رہے یا؟ میں نے لیا ہے، میں نے لیا ہے، ان کا نام بھی میں نے لیا ہے، میں نے ان کا نام بھی لیا ہے، میں کو ڈینائی تو کر نہیں سکتا۔ ان انٹرویوز کے بعد مشاہد اللہ خان سے تو وزارت لے لی گئی تھی، لیکن جناب خواجہ محمد آصف کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہ مسلمہ حکومتی رائے تھی جس کی ترجمانی خواجہ محمد آصف صاحب نے وزیر دفاع نے کی اور جناب مشاہد اللہ خان نے کی۔ دھرنا شروع ہونے سے تیسرے ہفتے میں اس وقت بھی حکومت اور سول حکومت کے درمیان اور جی ایچ کیو کے درمیان تلخی پیدا ہوئی تھی، جب دھرنا شروع ہونے کے تیسرے ہفتے میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اور آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا سول حکومت پر زور دے کے کہا گیا تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر مسئلے کو حل کیا جائے، طاقت کے استعمال سے صورتحال مزید خراب ہوگی، اور یہ اس وقت کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک بہت اہم بیان تھا جو آئی ایس پی آر کے سامنے آیا تھا، لیکن حکومت میں اس کا برا منایا گیا تھا۔ ایک اور بہت اہم معاملہ تھا، وہ تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن جو کہ دھرنے سے پہلے ہوا تھا، اور اس حوالے سے جو وہاں پہ اس حوالے سے جو ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی، اس ایف آئی آر میں وزیر اعظم جناب نواز شریف، قتل کی ایف آئی آر میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف اور حکومت کے دوسرے بڑوں کے نام شامل کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے مولانا طاہر القادری ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ ایف آئی آر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے کہنے پر درج کرائی گئی تھی۔ اس حوالے سے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر جو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا جسے جسٹس باقر نجفی نے پہ مشتمل تھا، اس سنگل ممبر جوڈیشل کمیشن نے خاص طور پہ اس حوالے سے اس کے کچھ مندرجات میڈیا کی زینت بنے تھے، اور اس میں کچھ نکات ایسے تھے جو واقعی بہت ایکسپلوسیو تھے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور پولیس کے موقف میں واضح تضاد پیش کیا گیا تھا۔ شہباز شریف نے خود کو بچانے کے لیے بیان حلفی میں حقائق کے خلاف بات کی۔ اس قسم کی باتیں اس
اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے توسط سے سامنے آئی تھی، اور اس ماحول نے اس پورے معاملے نے بھی ایک تلخی کو جنم لیا تھا، کیونکہ حکومتی جو حلقے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن اور یہ تمام معاملات جو تھے یہ کسی اثر میں کیے گئے تھے، اور اس کے لیے بار بار جناب طاہر القادری کی بات کو سامنے لایا جاتا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اچھوتا واقعہ ہے کہ جس کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے پاکستان کے سپہ سالار اعظم جنرل راحیل شریف کو مداخلت کرنی پڑی۔ یہ پورا ماحول کہ کیا واقعی جنرل راحیل شریف نے ایف آئی آر درج کرائی، وہ ایف آئی آر جس میں وزیر اعظم جناب نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا نام قاتلوں کی مبینہ قاتلوں کی فہرست میں رکھا گیا تھا، ظاہر ہے کہ اس معاملے نے بھی تلخی گھولی تھی۔ ایک بہت اہم معاملہ ہوا تھا جو کہ جس نے کہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے کوئی ضرور کسی قسم کی کشمکش کے آثار ظاہر ہوئے تھے اور اس پہ تلخی سامنے ہوئی تھی۔ وہ اس وقت ہوا تھا جب پچھلے سال 25 دسمبر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تشریف لائے تھے پاکستان، اور وہ پاکستان افغانستان سے ہوتے ہوئے اچانک لاہور پہنچے تھے، اور پھر لاہور میں آنے کے فوراً بعد وہ وزیر اعظم کی ذاتی رہائش گاہ رائے ونڈ جاتی عمرہ میں پہنچ گئے تھے اور ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کی اس انداز سے پاکستان میں آمد اور پھر دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت، اور اسی بات چیت میں کسی بھی ایسے سرکاری شخصیت کی جس کا تعلق دفتر خارجہ سے ہو یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہو، اس کی عدم موجودگی نے ایک ٹینشن کی فضا جنم دی تھی، کیونکہ نریندر مودی صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی رائے ونڈ میں، اس میں وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف موجود تھے۔ ادارہ جاتی ان پٹ اس حوالے سے سامنے نہیں آئی تھی، اور اس نے بھی اس ماحول کو اس رشتے میں ایسا لگتا تھا کہ تلخی گھولی تھی جو کہ موجود تھا، کیونکہ اس معاملے میں اتنے اہم دورے کے موقع پر کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ ان پٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو واقعہ ہوا تھوڑے عرصے کے بعد ہی پٹھان کوٹ پہ بھارت میں جو حملہ ہوا تھا، بھارت کا یہ ایک الزام اور اس کا یہ کہنا کہ اس میں پاکستانی لوگ انوالو تھے یا ان کا تعلق پاکستان سے تھا یا ان کے حملہ آوروں کے تانے بانے پاکستان سے ملتے تھے، اس حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف کا یہ خیال کہ اس کی بھرپور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، پٹھان کوٹ کی تحقیقات کے حوالے سے بھی کہ کس انداز سے تحقیقات ہو، کس رخ پر یہ آگے بڑھے، کتنی سمت میں آگے بڑھے، کتنی دور سے تحقیقات ہو، باری اطلاعات کے مطابق اس معاملے نے بھی تلخی کو جنم دیا تھا۔ ایک اور بہت اہم معاملہ وہ تھا پاکستان میں را کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری۔ اس حوالے سے گو کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا، را کے آفیسر کی گرفتاری، حاضر سروس آفیسر کی گرفتاری، لیکن اس حوالے سے تسلی نہیں تھی خاص طور پہ عسکری حلقوں کی کہ حکومت کا جو رد عمل تھا وہ سیر حاصل رد عمل نہیں تھا، مطلوبہ رد عمل نہیں تھا، اور اس سلسلے میں مختلف مثالیں دی جاتی ہیں، جس میں ایک جانب یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے اس معاملے پر بھرپور انداز سے ترجمانی نہیں کی گئی جتنی اس کی سیریسنس ہے۔ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے اس بات کا خاص طور پہ اپنی تقریر میں ذکر نہیں کیا۔ ایک اور بات جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے بین الاقوامی دنیا کو اس بارے میں اعتماد میں لینے میں حکومت کی جانب سے تاخیر کی گئی، اور پھر اس سلسلے میں جو پریس کانفرنس ہوئی جسے ڈائریکٹر جنرل ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل آصف باجوہ نے ایڈریس کیا، اور اس کے ساتھ وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید بھی اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ کہا یہ گیا کہ جناب پرویز رشید کی ان پٹ اس پریس کانفرنس کے دوران بہت ہی محدود تھی، اور انہوں نے اس میں شاید خیال یہ ہوا کہ ان کی اس انداز کی دلچسپی نہیں تھی جیسی کہ جنرل باجوہ کی تھی، اور اس لحاظ سے وہ اس میں اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکے جیسا کہ خیال تھا کہ انہیں کرنی چاہیے تھی۔
ایک اور اہم معاملہ جس میں کہ کہا تو جاتا تھا مگر حقیقتاً ایک پیج پہ نہیں رہی سول حکومت اور فوجی قیادت، اور وہ معاملہ تھا نیشنل ایکشن پلان کا اور گڈ گورننس کے حوالے سے. اور اس حوالے سے اس وقت تلخی بڑی پیدا ہوئی جب کور کمانڈرز کانفرنس میں گزشتہ سال نومبر میں گڈ گورننس کے فقدان اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ پریس ریلیز میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ مطلوبہ انداز سے عمل نہیں ہو رہا. گڈ گورننس بھی کے حوالے سے بھی اس میں ایک ریمارک تھا جو کہ جس کا حکومت نے بہت برا بنایا، اور اگلے روز ہی وفاقی حکومت کے ترجمان نے کور کمانڈرز کے اس بیان کے جواب میں جوابی بیان جاری کیا جس میں کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد مشترکہ ذمہ داری ہے، تمام اداروں کو آئین کی حدود میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، حکومت عوام کو جواب دہ ہے، اسی لیے سارے فیصلے شفاف اور قومی مفاد میں ہیں. یہ بہت اہم نکتہ تھا اور ایک موڑ تھا سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے. ایک اور اہم معاملہ سامنے آیا پاناما لیکس کے افشا ہونے کے بعد سے، جب ایک ملاقات ہوئی تھی 10 مئی کو وزیر اعظم جناب نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی، اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم پر زور دیا کہ پاناما لیکس معاملے کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے زور دیا کہ اب اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی دوران یہ بات آئی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے پاناما لیکس کے تحقیقات کے تناظر میں دراصل یہ کہا کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں، وہ صرف عوام کو جواب دہ ہیں. یہ پورے معاملات تھے جو کہ سامنے رہے، اور یہ اس سلسلے میں جناب نواز شریف نے بار بار یہ بات کہی کہ وہ عوام کو وہ صرف جواب دیں گے تو عوام کو. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کن سے واسطہ پڑا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. عوام نے آپ کو شکست دی ہے، اور عوام نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا ہے. ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں؟ ذرا یہ منہ اور مسور کی دال. ایک اور بہت اہم معاملہ جس کو کہ ہم آخری معاملہ کہہ سکتے ہیں، جنرل راحیل شریف کے دورے چیف آف آرمی سٹاف اور حکومت کے درمیان تلخی کا، اور وہ تھی نیوز لیک جو ڈان اخبار کے حوالے سے سامنے آئی، اور اس پر شدید اختلافات تو عوامی سطح پر دیکھنے میں نہیں آئے، مگر اس کے اندر یہ بات پنہا تھی کہ حالات نارمل نہیں ہیں، کیونکہ جس انداز کی گفتگو رپورٹ ہوئی تھی، جس قسم کے ماحول کا ذکر ہوا تھا، گو کہ اس کی بھرپور طور پہ تردید کی گئی، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ یقیناً اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا سیدھا کر کے بیان کیا گیا. اس کے نتیجے میں ایک باقاعدہ، کیونکہ کور کمانڈرز نے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اس کے بارے میں براہ راست ایکشن لینے کا کہا تھا، اس کی تحقیقات کی گئی، اور اس میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کو بادل نخواستہ اپنے قریبی ساتھی اور وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید کو برخاست کرنا پڑا اور ان کے عہدے سے دستبردار کرنا پڑا. یہ ہم آپ کو بتا دیں وزیر اعظم نواز شریف نے یہ فیصلہ بادل نخواستہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ بہرحال ایک اور مثال تھی اس ماحول کی جس کو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعات جنہوں نے کہ تلخی کو جنم لیا تھا. گویا کہ 3 سال جو تھے وہ کسی بھی صورت میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مثالی سال تھے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے. آئندہ کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاید بہت بڑی تبدیلی نہ آئے پوری صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ اس کا پورا تاریخی پس منظر ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت ہی اہم ادارہ جاتی ایک جانب پوزیشن موجود ہے، دوسری جانب سیاسی نظریات ہیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ لیفٹننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ جو کل جنرل قمر جاوید باجوہ بن جائیں گے، چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں گے، ان کے تعلقات سول حکومت کے ساتھ کس قسم کے ہوں گے؟ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ نئے آرمی چیف کے تعلقات کس انداز کے ہوں گے؟ اور اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس سے مختلف ہوں گے جو کہ ان کے پیش رو جنرل راحیل شریف کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے ساتھ تھے، جنرل راحیل شریف کے پیش رو جنرل اشفاق پرویز کیانی کے
پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کی حکومت کے ساتھ تھے، جنرل اشفاق پرویز کیانی کے پیش رو جنرل پرویز مشرف کے اس وقت کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے ساتھ تھے، یا جنرل پرویز مشرف کے پیش رو جنرل جہانگیر کرامت کے جناب وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ تھے، اور ان کے پیش رو جنرل وحید کاکڑ کے جناب وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ تھے، اور جنرل وحید کاکڑ کے پیش رو کے کیا یعنی کہ جنرل آصف نواز کے تعلقات سول حکومتوں کے ساتھ اور وزیر اعظم جناب نواز شریف کے ساتھ تھے. گویا کہ کہیں پر بھی آپ کو مثالی تعلقات، حقیقی مثالی تعلقات کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوج کی ادارہ جاتی سوچ میں تسلسل ہے، چاہے وہ پاکستان کے کلیدی کوئی بھی مسائل ہوں، چاہے وہ بھارت کے ساتھ مسائل کے حوالے سے ہو، افغانستان کے مسائل ہو، انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہو، پاکستان کا جوہری پروگرام ہو، اور اب چاہے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ ہو. وہ تسلسل ہے جو نظر آتا ہے، وہ شخصیت نہیں ہوتی، وہ ادارہ بن جاتا ہے جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو میرا ذاتی واقعہ ہے، اور ذاتی طور پہ مجھے یہ علم ہے. جب 11 جون 1991 کو وزیر اعظم جناب نواز شریف کی نے لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز کو جنرل پروموٹ کیا، ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جنرل اسلم بیگ کے بعد، اور اس کا اعلان انہوں نے کئی ہفتوں قبل کر دیا تھا. تو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے بعد میری جنرل آصف سے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی. کراچی کا آرمی ہاؤس تھا. میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا کہ جو حکومت کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنرل آصف نواز اس لیے ان کے پسندیدہ ہیں کیونکہ وہ اور ان کے خیالات یکساں ہیں، اور اسی وجہ سے انتخاب جنرل آصف نواز کا کیا گیا. جنرل اسلم بیگ کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف بننے کا اور جنرل حمید گل کا نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے خیالات متصادم تھے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ حکومت بڑی خوش ہے، اور اس وقت حکومت تھی وزیر اعظم جناب نواز شریف کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ پہلی حکومت تھی. اس پر جنرل آصف نواز نے کہا کہ یقینی طور پہ وہ خوش ہوں گے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس روز چیف آف آرمی اسٹاف پہلے دن اپنے دفتر میں جاتا ہے اپنا عہدہ سنبھالنے کے ساتھ، اور اس کی ایک انگلی کی سمت میں 5 لاکھ سپاہی موو کرتے ہیں، تو وہ کسی کا آدمی نہیں رہتا، وہ فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور فوج کا ہی آدمی رہتا ہے. یہ تاریخی جملے تھے جو جنرل آصف نواز نے مجھ سے کہے تھے 1991 میں، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ بھی جب کل چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے 5 لاکھ سپاہی ان کے اشارے کے منتظر ہوں گے، ان کے انگلی کے اشارے سے وہ موو کریں گے، تو وہ یقینی طور پہ صرف اور صرف پاکستانی فوج کے سربراہ ہوں گے، پاکستان کے وفادار ہوں گے. اور اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے ان کے حکومت کے ساتھ تعلقات اور وزیر اعظم جناب نواز شریف سے تعلقات. جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں کون؟ اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی شاہ زیب جیلانی نے اپنی اس خصوصی رپورٹ میں. نئے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعلق انفینٹری سے ہے. انہوں نے اکتوبر سن 1980 میں کمیشن حاصل کیا. انہوں نے اپنے کیریئر میں مختلف برسوں میں 3 مرتبہ 10 کور میں خدمات سر انجام دیں. وہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے دفاع کے چیلنجوں سے بخوبی واقف ہیں، اور بطور میجر جنرل انہوں نے گلگت بلتستان میں فوج کمانڈ کی. جنرل باجوہ کی پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت میں بیرون ملک اداروں کا اہم کردار رہا. انہوں نے ٹورانٹو میں قائم کینیڈین فورسز کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج سے گریجویشن کیا، اور بعد میں کیلیفورنیا میں قائم امریکی نیوی کے نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول سے ماسٹرز کیا. انہوں نے بیرون ملک اپنی خدمات میں کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن کو بطور بریگیڈ کمانڈر لیڈ کیا. جنرل باجوہ کا تعلق پنجاب میں گکھڑ منڈی گجرانوالہ سے ہے. ان کے والد کرنل محمد اقبال باجوہ پاکستانی فوج میں افسر تھے، جبکہ ان کے سسر بھی فوج سے بطور میجر جنرل ریٹائر ہوئے. نئے آرمی چیف کے نام کے اعلان سے پہلے ذرائع ابلاغ میں جو قیاس آرائیاں سامنے آئیں ان میں جنرل باجوہ کے خاندان کے افراد کے عقیدے کے حوالے سے مذموم پروپیگنڈا شامل تھا، لیکن وہ ان کے مخالفین کے کوئی کام نہ آیا. جنرل باجوہ کے بارے میں اب تک جو تبصرے سامنے آئے ہیں ان میں اکثر تجزیہ نگاروں کی اپنی خواہشات پر مبنی نظر آتے ہیں. مثلاً کہ نئے آرمی چیف کی نظر میں پاکستان کو اصل خطرہ بھارت سے نہیں بلکہ اندرونی مسلح گروہوں سے ہے، یا یہ کہ فوج کے ادارے کو جنرل باجوہ منتخب سویلین حکومت کے ماتحت لے کر چلنے کے حق میں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جن سے کوئی بھی جنرل فوج کی کمان سنبھالنے سے پہلے شاید ہی انکار کر سکے. دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں نئے آرمی چیف حکومت کو کتنا کام کرنے دیں گے اور خود کو کتنا اسرٹ کریں گے.
ایک بہت ہی دلچسپ انالیسس جنرل قمر جاوید باجوہ کا سامنے آیا ہے. وہ آیا ہے بھارتی فوج کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بکرم سنگھ کا. جنرل بکرم سنگھ 2 سال قبل بھارت کی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل بکرم سنگھ نے قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کانگو میں یونائٹڈ نیشنز کے ملٹری مشن میں کام کیا ہے اور سب آرڈینیٹ تھے. اب پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بکرم سنگھ کے اس وقت وہ بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے کانگو میں, اور جنرل بکرم سنگھ بھارتی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف انہیں ذاتی طور پہ جانتے ہیں, اور ان کا تبصرہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں بہت اہم ہے. He served with me earlier. He was the brigade commander when I was the general officer commanding of the Eastern Division in Congo. And I would say that Pakistan Army is getting a professional to head it, to be at the helm of affairs. And what I saw of him at that point of time, which was good about 9 years ago, he was a very competent man, a great professional, very committed, very focused, very disciplined. And despite the animosity that we have here on our borders, I remember in the United Nations, his conduct was flawless, despite the fact that I was from India and he was from Pakistan. He was totally a professional, I would say a subordinate. He knows the area totally along, he's commanded 10 Corps, he's commanded FCNA, area opposite Siachen. He knows the entire area. And therefore, I think we got to be careful, even right from the strategic to tactical arena, as to how he conducts himself. But I suppose, knowing him at that point of time, 9 years ago, I feel his focus is going to be more, as he's brought out, I think, in one of the places. یہ ہیں بھارتی فوج کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں سیر حاصل اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے, ان کے پروفیشنلزم کی بھرپور تعریف کر رہے تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان عزم, خواہش یا خواب کہ بلاول بھٹو زرداری 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ابھی فی الحال وہ فوری طور پہ قائد حزب اختلاف بن جائیں, قومی اسمبلی پہنچ جائیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اعلان ہے کہ آئندہ 2 سال میں وہ تیار کریں گے بلاول بھٹو زرداری کو کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اس سے پہلے انہیں قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن لڑایا جانے والا ہے اب سے کچھ عرصے کے بعد, تاکہ وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بن جائیں. سید خورشید شاہ یہ نشست خالی کر دیں گے. ان کے لیے بڑے عزائم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب بلاول بھٹو زرداری کے لیے, جو 2018 میں 28 سال کے ہوں گے. 28 سال کی عمر میں اگر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ریکارڈ ہوگا کم از کم اس خطے کے لحاظ سے. مگر فی الحال ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے کچھ دنوں میں جب پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہیے, بلاول بھٹو زرداری کی مصروفیت کچھ اور رہی. دبئی میں اب انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دراصل وقت گزارا ہے امریکہ کی ماڈل ایکٹریس پیرس ہلٹن کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیرس ہلٹن کے ساتھ اپنی تصاویر انسٹاگرام پہ جاری کی ہیں. اور یہ سب سے اہم مصروفیت رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران بلاول بھٹو زرداری کی. ان کی تصاویر امریکن ماڈل ایکٹریس بزنس وومن پیرس ہلٹن کے ساتھ, جو کہ انہوں نے بہت خوشی سے جاری کی ہیں, اور سوشل میڈیا میں اس وقت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کی یہ مصروفیت, اس سے پہلے انہوں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی بورس جانسن کے ساتھ, اور بورس جانسن کے ساتھ بھی انہوں نے سیلفیز بنائی, اور یہ سیلفیز بھی انہوں نے 48 گھنٹے پہلے جاری کی تھی. ان کی اپنی بنائی ہوئی سیلفیز بورس جانسن کے ساتھ انہوں نے جاری کی. آج انہوں نے پیرس ہلٹن کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کی, اور ظاہر ہے کہ جو ان کی ایج میں ایک دلچسپ صورتحال ہوتی ہے اور جو ایک ولولہ ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے, وہ نمایاں نظر آیا بلاول بھٹو زرداری کی پچھلے 2 دنوں کی مصروفیات میں. لیکن اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کا وقت آ گیا ہے کہ وہ پہلے تو قائد حزب اختلاف ہو جائے پاکستان کی قومی اسمبلی میں. سید خورشید شاہ کی جگہ ان کو الیکشن لڑوا دیا جائے لڑکانہ سے یا کسی اور جگہ سے, ضمنی الیکشن ہو, ان کے لیے نشست خالی کی جائے, اور پھر 2018 میں ان کو تیار کیا جائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں. اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام رہنما یک زبان ہو کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. بلاول صاحب کو آنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر, اور وہ پارلیمنٹ میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں, اور وہ
डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर, और उनका एक्सपोजर जो होगा वो ज़्यादा होगा दूसरे सूबों के साथ भी। और मेरा ख्याल है कि वो असूलन इस चीज़ को तस्लीम कर लिया उन्होंने, और वो बहुत जल्द पार्लियामेंट के अंदर होंगे। बिलावल एक सियासी घराने से है, उस घराने से है जिस घराने ने इस मुल्क में जमहूरियत को इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट आज जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है, जमहूरियत जो है वो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो बीवी की वजह से है। अगर उसका बेटा पार्लियामेंट में नहीं है तो जमहूरियत भी मैं समझता हूँ नामुकम्मल। पार्टी के जितने भी सीनियर कारकुन थे, जूनियर कारकुन थे, उन्होंने चेयरमैन से दरख्वास्त की कि अब वक्त आ गया है कि वो पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने और वो पार्लिमान के अंदर आकर अपना किरदार अदा करें। पार्टी को अब इस चीज़ की ज़रूरत है। एक ज़रूरी तस्वीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दरअसल 2018 में जिस वक्त इलेक्शन होंगे लगभग 30 साल के हो जाएंगे। इस साल 21 सितंबर को वो 28 बरस के हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का फौरी तौर पर सियासी मुस्तक़बिल, क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए पहले हमें ज्वाइन किया जनाब अली काजी ने, जो कि एडिटर हैं काबिश के और सियासी उमूर के मुमताज़ तज़कियाकार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो ज़रदारी लीड कर रहे हैं, अब क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी हो जाएंगे, बहुत ही फोर फ्रंट पर सामने आ जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा पीपल्स पार्टी में इससे? सिंध में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब नहीं थे तो भी वो अक्सरियत में उन्होंने इलेक्शन जीते थे सिंध में, और फिर 2008 हो या 2013 हो, तो इस दफ़ा भी अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे या ना होंगे उससे सिंध में तो कोई ख़ास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत का या इनके थिंक टैंक्स का ख्याल है कि पंजाब में बिलावल साहब की मौजूदगी कोई डेंट डालेगी या कोई अपनी जो इनकी खोई हुई स्पेस है पंजाब में ये वापस लेने में कामयाब होंगे, जिसका मुझे कम इम्कान नज़र आता है, क्योंकि पंजाब में पॉलिटिक्स के जो मामलात हैं वो माजी से बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब में सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ। इसके अलावा उनके पास कोई ऐसी पॉलिटिकल प्रोडक्ट नहीं है जो पंजाब में सेल कर सकें, उसको वो कैश कर सकें, क्योंकि पंजाब में मुतवातिर एक गुड गवर्नेंस और निस्बतन गुड गवर्नेंस का दौर रहा है काफ़ी दहाइयों से। तो अब क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंजाब में जाकर इलेक्शन मुहिम में ये कहेंगे कि पंजाब के लोग पीपल्स पार्टी को वोट दें तो हम उनको वैसी ही हुक्मरानी या गवर्नेंस देंगे जैसे हमने सिंध में दी हुई है? तो लामोहल्ला सिंध वाली हुक्मरानी का अगर जिक्र तो वो अपने क्रेडिट के तौर पर तो बिलावल साहब गिनवा नहीं सकेंगे। ये बात मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है अली काजी साहब के, ये सिंध कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि कहीं पर भी वो इसका जिक्र भी कर सके। लेकिन जो सियासी आप मिरास की बात कर रहे हैं, विरासत की बात कर रहे हैं, तो आपको अब आगे जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की छाप नज़र आएंगी या जनाब आसिफ अली ज़रदारी की जो सियासी फहम और फरासत और जो चालाकी की ज़रूरत होती है वो उसकी झलक नज़र आएगी? वो क्या आपको क्या लगता है उसमें, आपको, या मिक्सचर होगा दोनों का? देखिए कामरान साहब, बात यह है कि हर आदमी जो आता है वो कोई अपनी ही एक अपना ही उसका स्टाइल होता है। ना ये 70 की दहाई है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पे चल पाएंगे, ना वो हालात हैं, ना ही मोहतरमा शहीद वाले इस वक्त हालात हैं। तो बिलावल साहब का ज़ाहिर है और उनके वालिद आसिफ ज़रदारी साहब हैं, ये समझना और मानना बहुत मुश्किल है कि वो इस आसिफ ज़रदारी साहब की जो भी सियासत का अंदाज़ है उसकी छाप लामुहाला बिलावल साहब पर पड़नी है और पड़ेगी। जहाँ तक सीनियर लोग पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है तो वो लोग अब गिव अप कर चुके हैं। उन्होंने मोहतरमा के बाद आसिफ ज़रदारी साहब ने जब क़यादत संभाली तो कुछ इक्का दुक्का ने, जैसे मखदूम अमीन फ़हीम मरूम थे, या इक्का दुक्का ने एक खामोश मज़ाहमत की थी,
لیکن پھر سب نے گیو اپ کر دیا, سب نے مان لیا کہ ہاں جی آصف زرداری صاحب ہی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے. اس طرح سے ان کو کوئی دیکھیں نا, اگر اب بلاول صاحب الیکشن جیت جائیں گے ظاہر لاڑکانہ سے, تو وہ اپوزیشن میں جائیں گے تو وہ خورشید شاہ کے پیچھے تو نہیں بیٹھیں گے, تو خورشید شاہ صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن والی پوزیشن چھوڑنی پڑے گی. تو اس کے لیے خورشید شاہ صاحب خود بھی دلی طور پہ تیار ہونا ہو, ذہنی طور پہ تو تیار ہوں گے. یہ ایسی ہمارے پاس جو ہمارے ملکوں میں ایک مورثی سیاست ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں میں, اس کے لیے پارٹی میں ہر کوئی تیار ہوتا ہے. اب اعتزاز احسن جیسے سینئر آدمیوں کو بھی ظاہر ہے اس نوجوان کے پیچھے چلنا پڑے گا, جیسے نواز لیگ کے سینئر رہنماؤں کو شہباز شریف کے بیٹے کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. یہ تو ہماری مورثی سیاست کا ایک اپنا انداز ہے نا. کیسی پروڈکٹ ہوگی بلاول بھٹو زرداری 2018 کی کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں؟ ویسے تو ان کا ایکسپیرینس, ابھی انہوں نے کیمپین لیڈ کی تھی کشمیر کا, آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ تو ڈیزاسٹر ثابت ہوئے پیپلز پارٹی کے لیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 18 میں پیپلز پارٹی کے لیے وہ پروڈکٹ ہوں گے جو بکے گی؟ میں 2018 یعنی آنے والے الیکشنز, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید 17 میں ہی دوبارہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے, لیکن بہرحال جب بھی الیکشنز ہوں گے بلاول صاحب کا میں زیادہ رول دیکھتا یہی ہوں کہ وہ ان کی ایک پولیٹیکل گرومنگ ہوگی. لیکن اصل جو بلاول صاحب کے لیے چیلنج یا معاملہ تب آئے گا جب سندھ میں کوئی آلٹرنیٹ متبادل سیاسی قوت عوامی سطح پر ابھرے گی, تو پھر دیکھنا ہوگا کہ بلاول صاحب بطور ایک لیڈر یا بطور ایک پولیٹیشین وہ اس کو کیسے فیس کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی جو اس وقت ایک اپوزیشن لیس یعنی بنا اپوزیشن کی سندھ میں پالیٹکس کر رہی ہے, اگر کل کوئی جینین اپوزیشن, کوئی مضبوط اپوزیشن یا متبادل سندھ میں پیدا ہوا, تو دیکھنا ہوگا اس وقت کہ پیپلز پارٹی کو, اور اگر پیپلز پارٹی کے پاور میں ڈسکنٹینیوٹی آ گئی. اس وقت تو دیکھیں نا گزشتہ 8.5 سال سے وہ اقتدار میں ہیں, تو اقتدار کے اپنے پلز بھی ہوتے ہیں, اپنی کشش بھی ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں کل نہ رہی اور پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی واقعی میں حقیقی طور پر عوامی اپوزیشن آئی, تو پھر دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اب تک سیکھا ہے اور اس میں سے کیا وہ پھر حکمت عملی بنائیں گے. گویا کہ اس بارے میں فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے. بلاول بھٹو کامیاب ہوں گے یا کامیاب نہیں ہوں گے, پیپلز پارٹی کا بہرحال فیصلہ ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف بھی ہوں گے فوری طور پہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہی مسترد اس سلسلے میں رائے حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ کہ بلاول بھٹو زرداری اب اس کے قائد حزب اختلاف ہوں گے, وہ فوری طور پہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے, ضمنی الیکشن لڑیں گے, اور اس کے بعد سید خورشید شاہ ان کے لیے نشست خالی کریں گے, اور پھر وہ تیاری کریں گے سن 2018 کے الیکشنز کی, اور 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. اس پر بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما جناب سینیٹر سعید غنی نے. بہت بہت شکریہ. بتائیے گا سینیٹر صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری اب ہیں 28 سال کے, آپ کے خیال میں وہ تیار ہیں بالکل ہر لحاظ سے, وہ میچور ہو گئے ہیں پالیٹکس میں اور ہر لحاظ سے کہ وہ پہلے تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جائیں نیشنل اسمبلی میں, اور آئندہ 2 سال میں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ہو جائیں, وہ 30 سالہ پرائم منسٹر ہو جائے پاکستان کے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ اس کے لیے ان کے پاس مطلوبہ تجربہ بھی ہے, میچورٹی بھی ہے, اور اسکل بھی ہے, اور ایکسپیرینس بھی ہے. دیکھیں, ایک تو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب نے کافی انٹریکٹ کیا ہے, ایک تو عوام کے ساتھ بھی کیا ہے, میڈیا کے ساتھ بھی کیا ہے, اور مختلف ایشوز پر انہوں نے بات کی ہے. تو جتنا کانفیڈنس اور جتنی کلیئرٹی ان کو اپنے جو بھی چیلنجز ملک کو درپیش ہیں اس پر ہے, ہمیں اس ملک میں اور لیڈرشپ کو ذرا کم نظر آتی ہے. پارلیمنٹ کا ایک فورم ایسا ہے جہاں کوئی بھی پارٹی ایک بہتر طریقے سے اپنا موقف رکھ سکتی ہے, اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 میں بلاول صاحب انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں, تو اس سے پہلے ہم اسمبلی میں اگر آئیں گے تو پارلیمنٹری ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ کچھ گین کر لیں گے, اور یقینی طور پر بلاول صاحب کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے ہی اپوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہوگی, اور اس میں ایک نیا جوش اور ولولہ بھی نظر آئے گا. آن این ایوریج پیپلز پارٹی کے جو نون لوگ ہیں وہ بلاول صاحب سے تقریباً دگنی عمر میں ہیں, بلاول بھٹو زرداری ان سے آدھی عمر میں ہیں. اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں مجموعی طور پہ سوچ میں, اور جو یہ سینئر رہنما ہیں ان کی فکر میں؟
نہیں، بالکل بھی بے چینی نہیں ہے. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پارٹی لیڈر ایک ہوتا ہے اور وہ اپنی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتا، اپنے تجربے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ لوگوں میں جو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں تو پھر مجھے بھی اور میری طرح کے اور جو پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کو یہ ماننا پڑتا ہے اور مانتے بھی ہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں. اچھا، یہی ایگزیکٹلی جو بات آپ کر رہے ہیں لوگ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں بھی کیا کرتے تھے. انہوں نے بھی جب پیپلز پارٹی کی باغ دور سنبھالی تھی، جب وہ اسمبلی میں آئی تھی تو ان سے بہت زیادہ سینئر لوگ پہلے سے پارٹی کے اندر موجود تھے. لیکن ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو سینئر لوگ بھی ہیں وہ بھی اگر انتخاب میں آتے ہیں اور جیتتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں تو وہ پارٹی لیڈر کے نام پر لیتے ہیں، اور پارٹی لیڈر بلاول بھٹو ہے. اور 2018 کے الیکشن میں بھی مجھ سمیت جتنے پارٹی لیڈرز الیکشنز میں آئیں گے ان کو ووٹ بلاول بھٹو صاحب کے نام پر ہی لینے پڑیں گے، شہید بیوی کے نام پر لینے پڑیں گے. تو اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم اس کو سب لیڈر مانتے ہیں. سینئر ترین لوگ بلاول بھٹو زرداری کو لیڈر مانتے ہیں، اور جب لیڈر ہوتا ہے تو پھر اس پر اس قسم کی کوئی پریشانی کسی کو لاحق نہیں. اچھا سعید غنی صاحب، سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پنجاب میں ہے. پنجاب میں الیکشن جیتیں گے تو آپ الیکشن جیتیں گے، اور پنجاب میں بہت برا حال ہے. بلاول بھٹو زرداری وہاں جا کے کیا آفر کریں گے؟ کیا مطلب ان کے پاس ہے دینے کے لیے پنجاب کے لوگوں کو پروگرام، یا سندھ کی حکومت کا نمونہ، یا یہاں کا گورننس؟ کیا وہ لوگوں سے کہیں گے، یا سوائے اس کے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے ان کے پاس؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا میں نواسا ہوں اور میں بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پیپلز پارٹی کو اور بلاول صاحب کو. یقینی طور پر اس وجہ سے بھی لوگ ان کے ساتھ آئیں گے، یہ تو ایک یقینی پہلو ہے اس بات کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اپنی کارکردگی پنجاب میں بہتر کرنی ہے، ہماری تنظیم بہتر ہونی ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کی تمام تنظیموں کو جو ڈیزالو کیا. یہ پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، یہ بہت بڑا کام تھا اور ہم خود پریشان تھے کہ اتنا بڑا ایک کام ہو تو گیا، یہ تنظیم بنانا بہت بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ 6-7 مہینے کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ صرف یہ کہ ملک بھر کے جو ایکٹیو ہمارے ورکرز ہیں ان کو اس میں انوالو کیا، ان کی رائے لی، اور اس کے بعد اب صوبوں میں تنظیمیں تقریباً ہماری اناؤنس ہو گئی ہیں. اور اب جو لاہور میں ہم بیٹھنے جا رہے ہیں دسمبر کے پہلے ہفتے میں، وہاں ضلع کی سطح تک جو ہے امکانات یہ ہیں کہ تنظیمیں ہماری اناؤنس ہو جائیں گی. جو جب نئی تنظیم پنجاب میں ہم لے کر آئے ہیں، یقینی طور پر قاہرہ صاحب اور ندیم افضل چند سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. ان کے بڑے ایک ایکسیپٹیبل فیسز ہیں، لوگ ان کو بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. بلاول صاحب کا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں پنجاب میں ہماری پرفارمنس جو ہے وہ 2013 کے مقابلے میں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ لے کے جاتے ہیں نا، کوئی مثال لے کے جاتے ہیں. اب آپ پنجاب میں سندھ کا جو گورننس کا عالم ہے، جو یہاں کا احوال ہے، یہاں جس طرح سے حکومت چل رہی ہے اور جس طرح سے یہاں کا نظام چل رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ بلاول بھٹو صاحب جا کے دیں گے، بتائیں گے وہاں پہ کہ دیکھیں ہم نے سندھ میں یہ ڈیلیور کیا، اب ہم پنجاب کو یہ ڈیلیور کرنے آ رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو اٹریکٹ کرے گی پنجاب کے لوگوں کو بلاول بھٹو کی طرف اور پیپلز پارٹی کی طرف؟ کیا دیں گے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کا جواب ہم پہلے بھی دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے کہ جو حالات پیپلز پارٹی کو حکومت میں میسر ہوتے ہیں وہ نواز لیگ کے ساتھ اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں. ان کے لیے حالات بڑے سازگار ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو بدنصیبی یہ ہے کہ ایک تو چلیں الزامات کی بھرمار ہمارے اوپر ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ادارے ایسے ہیں جو ہمیں کھل کے کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. ہماری ایک چیز کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. اور آج وہ حکومت جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم 6 مہینے میں بجلی کے کرائسس پیدا ختم کر دیں گے، ہم جو ہے وہ معیشت کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، عدالتوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، میڈیا نے سچ جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف کام کیا تھا اس طرح نہیں کیا، پولیٹیکل پارٹیز نے سوائے پی ٹی آئی کا جو ایک آن اینڈ آف چلتا رہا سلسلہ، اس کے علاوہ مجموعی طور پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان کے ساتھ رہی ہے. ان کو جو ڈیموکریٹک فورسز انہوں نے سپورٹ کیا ہے سسٹم کو، اس کے باوجود بھی یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی ہے. اب اگر لوگ موازنہ کرنا چاہیں گے تو پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور کو بھی کریں گے پچھلے کو، اور مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور کو بھی کریں گے جو ابھی 2018 میں ختم ہوگا. تو موازنہ وہ زیادہ بہتر ہو پائے گا بجائے اس کے کہ سندھ میں ہم کیا کر رہے ہیں، پنجاب میں ہم کیا کر رہے ہیں. اور پنجاب میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ شاید دکھاوا وہاں زیادہ ہے، لیکن اگر جب ہم تفصیلات سب کے ساتھ شیئر کریں گے یقینی طور پر الیکشن کے دنوں میں ہم زیادہ بہتر طور پہ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ سندھ میں حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ضروری آپ کی رائے ہوگی، سندھ والے خود اس کی گواہی دیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.